बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बादे मुखालिफ, जिसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मंगल की शाम जो शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ, उसने सुरमई रंग का बेदाग सफारी सूट जेबे तन कर रखा था। उम्र लगभग 42 साल और सेहत काबिल रश्क थी। अपनी वज़ाकता और रख रखाव से वो आसूदा हाल दिखाई देता था। मैंने पेशा वाराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। मुसाफे के बाद वो मेरी मेज़ के सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और उसकी आमद की गर्ज़ो गायत दरियाफ्त की। वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, मेरा नाम कदीर अहमद है। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। MA जिना रोड की एक मारूफ कारोबारी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। मैं एक इंतहाई नाजुक मामले में आपकी कानूनी मदद चाहता हूँ। क्या आप ही मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं? मैंने कहा, जी, मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट कहते हैं। फिर पूछा, आपको किस सिलसिले में मेरी मदद दरकार है? वो तामुल करते हुए बोला, बेग साहब, दरअसल आपकी कानूनी मदद की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई को है। वो एक मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं। ज़रा तफसील से बताएं। मैंने रफ पैड और कलम संभालते हुए कहा। वो पुरसोच अंदाज में बोला, फरीद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीद अहमद गालिबन आपके बड़े भाई का नाम है? जी हाँ, उसने असबात में सर हिलाया। मैंने पूछा, पुलिस ने आपके भाई को किस सिलसिले में गिरफ्तार किया है? उन पर कत्ल का इल्ज़ाम है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। फिर इस्तफसार किया, कत्ल कौन हुआ है? मेरा मतलब है, आपके भाई पर किसके कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है? मकतूला का नाम शगुफ्ता है और वो मेरी भावज थीं, कदीर अहमद ने बताया। आपकी भावज यानी मुलजिम फरीद अहमद की बीवी? जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। कत्ल कहाँ और किन हालात में हुआ है? वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर ठहर ठहर कर बताने लगा, दर हकीकत वो एक हादसा था, एक इत्तफाकी हादसा। उसमें भाई साहब का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हालात व वाक़यात उनके मुखालिफ जा रहे हैं और पुलिस ने उन्हें अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में थाने में बंद कर रखा है। ये कत्ल, मेरा मतलब है इत्तफाकी हादसा, कब वक़ूए पजीर हुआ? मैंने कदीर अहमद के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। वो बोला, आज सपहर में 3 और 4 बजे के दरमियान। मैंने पूछा, क्या पुलिस ने आपके भाई के खिलाफ FIR काट दी है? उसने असबात में जवाब दिया। मैंने इस्तफसार किया, आपके भाई को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और हादसा कहाँ किन हालात में पेश आया है? कदीर अहमद ने बताया, ये वाक़या भाई साहब के दफ्तर में पेश आया है और वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपके भाई का दफ्तर कहाँ पर वाक़या है? शाराए फैसल पर। कारोबार की नौइयत क्या है? वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा कदीर साहब, आपने अभी तक मुझे हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया। जब तक आप पूरी तफसील मुझे नहीं सुनाएंगे, मैं आपके भाई की मदद करने के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप कोई छोटी से छोटी बात भी नज़रअंदाज किए बगैर सब कुछ मेरे इल्म में ले आएं। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, कदीर अहमद ने गंभीर लहजे में कहा, इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। कल पुलिस भाई साहब को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जमानत के कागजात तैयार करवा लें। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, देखें कदीर साहब, मैं एक बात आप पर वाजे करता चलूं कि जब तक मैं किसी मामले में मुतमईन न हो जाऊं, उस वक्त तक कोई केस हाथ में नहीं लेता। मैं उन वकीलों में से नहीं हूं जो स्याह और सफ़ेद की तमीज़ किए बगैर बस अपनी जेब गर्म करने के लिए हर केस पकड़ लेते हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उनके मौक्किल को इंसाफ मिलता है या नहीं। उन्हें तो बस अपनी फीस खरी करने से मतलब होता है। जी, मैं जानता हूँ, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। आपके बारे में मुझे इशफाक साहब ने तफसीलन बता दिया था। आपसे रजू करने की वजह भी यही है कि आप इंसाफ पसंद और असूल परस्त वकील हैं और अपने पेशे से पूरी तरह मुखलिस भी, वरना वकीलों की कोई कमी नहीं है। आपके पास आने का मकसद भी यही है कि हमें अदालत से इंसाफ चाहिए।
اشفاق صاحب خواہ مخواہ کسی کی تعریف نہیں کرتے اور میں انہی کی ہدایت پر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے ملنے والوں میں اشفاق نامی 3 افراد تھے، اشفاق حسین، اشفاق آفندی اور ڈاکٹر اشفاق احمد۔ معلوم نہیں ان میں سے کن اشفاق صاحب نے قدیر احمد کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے دریافت کیا، آپ کو میرے پاس بھیجنے والے اشفاق صاحب کا شغل کیا ہے؟ اس نے استجابیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کمال ہے، آپ اشفاق صاحب کو نہیں جانتے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ میں ابھی ان کے ہسپتال سے آ رہا ہوں۔ اوہ، تو آپ ڈاکٹر اشفاق احمد کے ریفرنس سے آئے ہیں؟ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر اسے بتایا، دراصل میرے دوستوں میں اشفاق نامی 3 افراد شامل ہیں، اسی لیے وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اب تو آپ میرے بھائی کا کیس لینے کو لیے تیار ہیں نا؟ قدیر احمد نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، قدیر صاحب، ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کیس ٹیکنگ کے میرے اپنے کچھ اصول ہیں، میں ان سے کبھی نہیں ہٹتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ پہلی فرصت میں مجھے اس واقعے یا بقول آپ کے کہ اس اتفاقی حادثے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ چند لمحے وہ چھت کو گھورتے ہوئے اپنے ذہن میں خیالات کو مجتمع کرتا رہا، پھر اس نے مجھے اس واقعے کی جو تفصیل سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ملزم فرید احمد اور متوفیہ شگفتہ کی شادی کو 15-16 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان کے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ فرید احمد پہلے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں پارٹنر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن 5 سال قبل اس نے شارع فیصل کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں اپنی ذاتی ایڈورٹائزنگ ایجنسی قائم کر لی تھی۔ اس کی ایجنسی کا دفتر عمارت کے 3rd فلور پر تھا۔ جب وہ بحیثیت پارٹنر کام کر رہا تھا تو وہ اپنی آمدنی سے مطمئن نہیں تھا، پھر کسی نجومی کے کہنے پر اس نے ایک خود مختار ایجنسی بنا لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام پھلنے پھولنے لگا اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ اب اس کی ایجنسی شہر کی ایک معروف اور مصروف ایجنسی بن چکی تھی۔ وہ زیادہ تر اشتہاری فلمیں بناتے تھے۔ جب انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے تو اسے بہت دور دور کی سوجنے لگتی ہے۔ فرید احمد کا تو کام ہی ایسا تھا کہ وہ صبح و شام حسینوں میں گھرا رہتا تھا۔ ایک سے ایک خوبصورت اور طرح طرح کی ماڈل لڑکیاں اس کی ایجنسی میں آتی جاتی رہتی تھیں۔ مال و دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، حسن پرست بھی واقع ہوا تھا، اس لیے دل کھول کر وہ اپنے ارمان پورے کرنے لگا۔ یہ ایسی سرگرمیاں نہیں تھیں جو طویل عرصے تک شگفتہ سے چھپی رہتی۔ فرید احمد سے جب بھی اس موضوع پر شگفتہ کی بات ہوتی تو وہ بہت خوبصورتی سے اپنا دامن بچا جاتا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ اس کے پیشے کا تقاضا ہے کہ وہ ماڈل لڑکیوں میں گھل مل کر رہے۔ وہ اپنے تئیں شگفتہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ ان حسیناؤں سے اس کے بس پیشہ وارانہ تعلقات ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شگفتہ اس کی وضاحتوں اور تسلیوں سے مطمئن نہ ہوئی تو اس نے دفتر ہی میں کچھ ایسا انتظام کر دیا کہ اسے فرید کی سرگرمیوں کی خبریں ملتی رہیں۔ وہ فرید کی حسن پرستی سے واقف تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ یہ حسن پرستی رنگین مزاجی میں تبدیل ہو جائے۔ شگفتہ کی پیش بندیوں کے باوجود فرید احمد کی سرگرمیاں جاری رہیں اور ایک ماڈل کے ساتھ تو وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ماڈل تھی روحی۔ روحی کے بارے میں شگفتہ کو بتایا گیا کہ فرید اس پر بری طرح فریفتہ ہو چکا ہے اور عنقریب اس سے شادی کرنے والا ہے۔ شگفتہ فرید احمد کی بے اعتدالیوں کو تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہی تھی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ اس پر سوتن آنے والی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے فرید سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات ان دونوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ فرید نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ روحی سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شگفتہ کے مخبر نے اسے پکی اطلاع دی تھی، وہ کسی بھی صورت فرید کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ فرید نے بیزاری سے کہا، آخر تمہیں کس نے یہ بات بتائی ہے کہ میں روحی سے شادی کرنے والا ہوں؟ شگفتہ اپنے مخبر کا نام تو نہیں بتا سکتی تھی، بولی، تم اس بات کو چھوڑو کہ یہ خبر مجھ تک کیسے پہنچی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ تم اس چھنال کے ساتھ فٹ پاتھ پر نظر آؤ گے۔ دیکھو اس بے قصور کو خواہ مخواہ ایسے معیوب الفاظ میں نہ تولو۔ فرید نے مصلحت امیز لہجے میں کہا، تمہیں کسی نے اس کے بارے میں بالکل غلط اطلاعات دی ہیں۔
रूही, मेरी एजेंसी की ज़रूरत है। आजकल उसकी बड़ी मार्केट है। उसके कमर्शियल्स की वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं ऐसी कारोबारी तरक्की से बाज आई। शगुफ्ता ने नफरत आमेज लहजे में कहा, जो मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में जहर घोल दे। ऐसा कुछ नहीं है शगुफ्ता। ऐसा है, वो जोर देकर बोली। मैं फिर यही कहूँगा कि तुम्हें किसी ने ख्वामखा मेरे खिलाफ भड़काया है। रूही, फरीद, शगुफ्ता उसकी बात कता करते हुए बोली, अब मैं तुम्हारी जबान पर उस हराफा का नाम न सुनूं, बस बहुत हो चुकी। तुम रूही के साथ ज्यादती कर रही हो। कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें रूही की वजह से। तुम बहुत वहमी हो गई हो शगुफ्ता। मैं वहमी नहीं हुई, बल्कि मेरी आंखें खुल गई हैं। शगुफ्ता ने तरकी ब तरकी जवाब दिया। देखो फरीद, मैं तुम्हारी छोटी मोटी नादानियां बर्दाश्त करती रही हूँ और उन्हें नज़रअंदाज भी करती रही हूँ। मैं जानती हूँ मर्द अपनी फितरत से मजबूर होता है, लेकिन तुम इस हद तक बढ़ जाओ, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। मैं फिर भी यही कहूँगा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हरगिज़ नहीं, वो कतियत से बोली। मैं तुम्हारे तेवरों से भी महसूस कर रहा हूँ, आजकल खासे उखड़े उखड़े रहने लगे हो। मैं तुम्हारे रवैये में खासी तब्दीली देख रही हूँ। क्या तुम कसम खा कर कह सकते हो कि रूही से तुम्हारे वो ताल्लुकात नहीं हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ? फरीद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर मैं कसम खा लूँ तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, इसका दारोमदार तुम्हारे कसम खाने के अंदाज पर है। मैं तुम्हारे चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा लूंगी कि तुमने झूठी कसम खाई है या अपने कौल में खरे हो। ये कैसी अजीब बात कर दी है तुमने? फरीद ने झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा। बात अजीब है या गरीब, तुम कसम खाकर दिखाओ। क्या फायदा? वो बेजारी से बोला। जब तुम्हारे जहन में शक का पौधा जड़ पकड़ चुका है तो मेरे कसम खाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कहाँ मेरी बात का यकीन करोगी? शगुफ्ता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कसम खा रहे हो या नहीं? मैं ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कसम खाकर खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। वो रूखे और फीके लहजे में बोला। इसका मतलब है तुम्हारे दिल में जरूर कोई चोर छुपा बैठा है। शगुफ्ता मायनी खेज अंदाज में बोली, दिल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला मौजूद है। तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं, मगर तुम्हारे करतूतों का मेरे पास बहुत उम्दा इलाज है। शगुफ्ता ने जहरीले लहजे में कहा। फरीद ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, शगुफ्ता, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आखिर को मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तुम मेरे शोहर हो, इसीलिए तुम्हें जमाने की ऊंच नीच समझा रही हूँ। शगुफ्ता ने जू मायनी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ। रूही आज के बाद तुम्हारे आसपास कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, वरना वरना क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ? वो सनसनाते हुए लहजे में बोली, तुम्हें मेरी ताकत और इख्तियार का बखूबी अंदाजा है। फरीद अपनी बीवी के लहजे में पोशीदा धमकी से आगाह था। दरअसल फरीद ने नजूमी की हिदायत पर अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तमाम मालिकाना हकूक शगुफ्ता को तफवीज़ कर रखे थे। नॉर्थ नाजमाबाद के जिस बंगले में उनकी रिहाइश थी, वो भी शगुफ्ता ही के नाम थे। नजूमी ने यह शर्त आयद कर दी थी कि अगर फरीद रोज़ अफरोज़ तरक्की करना चाहता है तो उसे इन हदायत पर अमल करना होगा। फरीद ने ऐसा ही किया था और हैरत अंगेज तौर पर उसका कारोबार देखते ही देखते नाकाबिले यकीन हद तक फैल गया था। और अब शगुफ्ता उसे एहसास दिला रही थी कि अगर उसने रूही का ख्याल दिल से ना निकाला तो वो उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकेगी। हकीकत का एतराफ़ करते हुए फरीद ने कमज़ोर से लहजे में कहा, मैं ऐसा करता हूँ कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बंद करके किसी मस्जिद के सामने टोपी, मिसवाक और तस्बीह वगैरह का ठेला लगा लेता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर तो तुम खुश हो जाओगी ना? मेरे इर्द गिर्द मॉडल लड़कियां तुम्हें बहुत बुरी लगती हैं ना? याद रखो, हम इन्हीं मॉडल लड़कियों के दम कदम से आज ये शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। काश मैंने नजूमी की हिदायत पर अमल न किया होता। आज मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हो रहा है। शगुफ्ता ने समझाने वाले अंदाज में कहा, तुम ना बेबस हो और ना ही बेकस। फरीद, मुझे तुम्हारे मॉडल लड़कियों में घिरे रहने पर कोई एतराज़ नहीं। मैं तो सिर्फ रूही के बारे में तुम्हें तनबीह कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में तुम मुझ पर सोतन नहीं ला सकते। तुम एक ऐसे इशू पर तवानाई ज़ाया कर रही हो जिसकी कोई हकीकत नहीं है। फरीद ने उकताहट आमेज लहजे में कहा, मैं हकीकत से बखूबी वाकिफ हूँ फरीद। मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकता। किसी को कायल करने के लिए जिन ठोस हकाइक की ज़रूरत होती है वो तुम्हारे पास नहीं है। शगुफ्ता ने मायनी खेज लहजे में कहा,
کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ بولا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ویسے شک اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ فرید اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ شگفتہ نے سوال کیا۔ میں روحی کو ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے لا تعلق کر دیتا ہوں۔ اوہ، میں کچھ اور سمجھی تھی۔ فرید نے سوالیہ نظر سے بیوی کو دیکھا۔ وہ بولی میں سمجھی تھی کہ شاید تم نے بھی کوئی شاہانہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، تم خواہ مخواہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ شگفتہ بولی میرا مطلب تھا کہ شاید تم نے بھی اپنی محبوبہ کے لیے تخت و تاج کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی؟ میں تمہارے طنز کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں شگفتہ، فرید نے شکستہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے تم میرے کاروبار اور گھر بار کی مالک ہو، لیکن تمہارا یہ بلیک میلنگ کا انداز مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ نہ تو روحی میری محبوبہ ہے اور نہ ہی اس کی خاطر میں اس جمے جمائے کاروبار سے دستبردار ہونے کی حماقت کر سکتا ہوں۔ تمہارا ذہن اس وقت شکوک و شبہات کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ میں روحی سے شادی وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور ایک مرتبہ پھر تم کان کھول کر سن لو کہ میں کل ہی روحی کو اپنے بزنس سے کٹ کر رہا ہوں۔ صرف بزنس سے نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ منحوس تمہاری زندگی سے بھی کٹ ہو جائے، شگفتہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ فرید نے کہا جب وہ ایجنسی سے لا تعلق ہو جائے گی تو تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا کہ اس سے میرا ایسا سنجیدہ تعلق نہیں تھا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، شگفتہ نے کہا۔ دوسرے روز واقعی فرید نے روحی کو اپنے پروجیکٹ سے کٹ کر دیا۔ فرید نے یہ سب کچھ اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب بھی گاہے بگاہے روحی سے ملتا رہتا تھا۔ یہ ملاقاتیں نہایت ہی خفیہ طور پر بڑے پراسرار انداز میں ہوا کرتی تھیں۔ فرید روحی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر بیٹھا تھا۔ شگفتہ کی وجہ سے اب اسے جس صورتحال کا سامنا تھا، اس میں وہ کھلم کھلا روحی سے شادی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہوشیار عاشق تھا اور عشق میں بھی کاروبار کے سنہری اصولوں کو فراموش کرنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے جمے جمائے کاروبار سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے روحی کو ٹالتا رہا۔ وہ جلد از جلد شادی پر اصرار کرنے لگی۔ وہ خفیہ شادی کے لیے بھی رضامند تھی، مگر فرید ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک سال گزر گیا۔ روحی سے خفیہ ملاقاتیں رنگ لے آئیں۔ ایک نازک لمحے میں وہ حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ روحی نے جب یہ تشویشناک خبر فرید کو سنائی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ اسے نجات کی مختلف صورتوں کے بارے میں پٹی پڑھانے لگا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ فرید جلد از جلد اس سے شادی کر لے۔ فرید کی حیل و حجت اور ملاقات سے کترانے کو دیکھ کر وہ ایک روز اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی آ دھمکی۔ فرید اس خیال سے اب مطمئن ہو چکا تھا کہ شگفتہ نے اس کی نگرانی موقوف کر دی تھی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ شگفتہ بدستور اس کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کا حساب رکھے ہوئے تھی۔ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ فرید چوری چھپے اب بھی روحی سے ملتا رہتا ہے۔ وہ رنگے ہاتھوں اپنے شوہر کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، اور اس روز اسے یہ موقع مل گیا تھا۔ البتہ شگفتہ اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ وہ دونوں خفیہ ملاقاتوں میں کس حد تک سفر کر چکے ہیں۔ جس وقت روحی فرید سے ملنے اس کے دفتر پہنچی تو شگفتہ کو گھر پر اس کی اطلاع مل گئی۔ اس نے اسی وقت فرید کو فون کیا۔ فرید، میں آج اپنی آنٹی کی طرف جا رہی ہوں، تم رات کو گھر جاتے ہوئے مجھے ان کے گھر سے لے لینا۔ شگفتہ کی آنٹی کا گھر گلشن اقبال میں تھا۔ شگفتہ نے دانستہ ایسا تاثر دیا تھا کہ فرید اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے اور انہیں رنگے ہاتھوں دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے پکڑ سکے۔ اس وقت دن کے تقریباً 3 بجے تھے۔ وہ فون کرنے کے فوراً بعد گھر سے نکل پڑی۔ فرید روحی کی اپنی دفتر میں آمد سے خاصا پریشان ہو گیا تھا، لیکن شگفتہ کا فون آنے کے بعد اس کی پریشانی میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ شگفتہ جب بھی اپنی سلمیٰ آنٹی کے پاس گلشن اقبال جاتی تھی تو پھر وہ رات کو اسے اپنے ساتھ ہی لے کر گھر جایا کرتا تھا۔ وہ شگفتہ کی طرف سے تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اس کی پریشانی کا دوسرا سبب روحی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس پریشانی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روحی کی وہاں آمد کی اطلاع آنے واحد میں شگفتہ کو پہنچ چکی ہوگی۔ دراصل اسے یہ بات تو معلوم تھی کہ دفتر میں کوئی آدمی ماضی میں شگفتہ کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دیتا رہتا تھا،
لیکن جب سے اس نے روحی کو اپنے دفتر سے لا تعلق کیا تھا اس کے بعد سے اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے شروع میں اس نے اس جاسوس کو ٹریس کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ناکامیابی کے بعد تھک ہار کر خاموش ہو بیٹھا۔ آج روحی اچانک ہی اس کے دفتر آ پہنچی تھی اور اس وقت وہ اس کے سامنے سراپا سوال بنی بیٹھی تھی۔ فرید نے تشویشناک لہجے میں کہا، روحی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم تو جانتی ہی ہو کہ شگفتہ۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، میں شگفتہ کا ذکر سن کر اکتا گئی ہوں فرید صاحب۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی بیوی اور آپ کے مابین کیا رسہ کشی چل رہی ہے۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ آپ کب نبھا رہے ہیں؟ اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، بس کچھ دن کی بات ہے روحی۔ کچھ دن؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ کو میری مجبوری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ میں نے تمہاری مجبوری کا حل تو پیش کیا تھا، لیکن تم نے… میری مجبوری کا بس ایک ہی حل ہے، روحی نے دکھی لہجے میں کہا، آپ جلد از جلد مجھ سے شادی کر لیں۔ جلد بازی اچھی نہیں ہوگی روحی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں فرید صاحب؟ دیکھو روحی، تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ فرید نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ میں نے اس مسئلے کا ایک نہایت ہی مثبت حل سوچ لیا ہے۔ میں 2-4 دن میں شگفتہ کو بھی اس شادی پر رضامند کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ آپ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، روحی نے کہا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے دولت اور مال و جائیداد کا ذرا بھی لالچ نہیں ہے، اور پھر یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ شگفتہ بھلا کس طرح ہماری شادی پر رضامند ہو جائے گی؟ اس کی وجہ سے تو آپ نے مجھے اپنی ایجنسی سے لا تعلق کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ابھی تک مجھے وہ معاوضہ باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں جو میں آپ کے کمرشلز میں کام کر کے حاصل کرتی تھی، لیکن ابھی تک آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور اب تو میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ میں مزید انتظار کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں نہ اپنے وعدے سے پھرا ہوں اور نہ ہی تمہاری اہمیت میری نظر میں کم ہوئی ہے روحی، فرید نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم یقین کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ پلیز اس وقت تم دفتر سے چلی جاؤ۔ میں رات میں فون پر تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے شگفتہ کو رام کرنے کی کیا ترکیب سوچی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی بیوی آسانی سے آپ کی تجویز پر رضامند ہو جائے گی، روحی نے کہا۔ ابھی میں تمہیں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، فرید نے کہا، پھر پوچھا، تمہیں میرے کمرے تک پہنچتے ہوئے کس کس نے دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے صرف آپ کی سیکرٹری نے دیکھا ہے، روحی نے جواب دیا، کیونکہ اس کے کمرے سے گزر کر ہی آپ کے کمرے میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرید نے کہا، دراصل ابھی تک میں اس جاسوس کا سراغ نہیں لگا سکا ہوں جو شگفتہ کو ہمارے بارے میں اطلاعات پہنچاتا تھا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر وہ آپ کی سیکرٹری ہی ہوئی تو… روحی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ فرید نے اطمینان بھری سانس کو خارج کرتے ہوئے کہا، نہیں، فوزیہ میرا وہ مطلوبہ جاسوس نہیں ہو سکتی، اسے تو میں نے ابھی 3 ماہ پہلے اپوائنٹ کیا ہے۔ اوہ، میں نے غور نہیں کیا، روحی بولی۔ کیا انیتا کی آپ نے چھٹی کر دی ہے؟ ہاں، وہ کچھ حد سے زیادہ ہی ہاتھ پاؤں پھیلانے لگی تھی، فرید نے بتایا۔ فوزیہ میرے بھروسے کی ہے۔ کیا تمہیں انیتا کی جگہ فوزیہ کو بیٹھے دیکھ کر کچھ تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی؟ میں نے بتایا ہے نا، میں آپ کی سیکرٹری کی طرف بغور نہیں دیکھ سکی، روحی نے کہا۔ شاید اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا، ورنہ وہ آپ کے کمرے میں داخلے سے پہلے مجھ سے استفسار ضرور کرتی۔ ہاں، یہ بات تو ہے، فرید نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، رات کو فون پر بات ہوگی۔ روحی بادل نخواستہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو فرید نے کہا، رک جاؤ روحی۔ روحی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولا، واپسی کے لیے یہ راستہ استعمال نہ کرو۔ روحی رک کر سوالیہ نظر سے فرید کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے کمرے کے عقبی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر سے نکل جاؤ، یہ زینے تمہیں عمارت کی عقبی جانب پہنچا دیں گے، کسی کو بھی تمہاری واپسی کا علم نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مذکورہ دروازہ کھول دیا۔ روحی فرید پر الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ فرید کے کمرے میں آنے اور جانے کے لیے یہ ایک اضافی اور خفیہ راستہ تھا جو بلڈنگ کے عقب میں نکلتا تھا۔ دفتر کے اسٹاف کی نظر میں آئے بغیر یہاں سے بآسانی فرید کے کمرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ فرید روحی کو رخصت کر کے قدرے مطمئن تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں یہ اندیشہ ضرور جاگ چکا تھا کہ اسے یہاں تک آتے ہوئے کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ فرید کا دفتر بلڈنگ کے تیسرے فلور پر تھا، ابھی تک روحی نیچے نہیں پہنچی ہوگی، اس نے سوچا، اور اپنے کمرے کے تیسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فرید کے کمرے میں 3 دروازے کھلتے تھے، ایک دفتر کی جانب،
جہاں سے روحی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، دوسرا عمارت کی عقبی جانب جہاں سے روحی رخصت ہوئی تھی، اور تیسرا دروازہ ایک بالکنی میں کھلتا تھا۔ یہ عمارت کا وہ رخ تھا جس طرف شارع فیصل تھی۔ بالکنی میں 1.5 فٹ اونچی ایک آرائشی و نمائشی ریلنگ بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر باہر سڑک کا منظر دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے روحی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے جاتے ہوئے نظر آ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بالکنی ہی میں کھڑا روحی اور شگفتہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ روحی کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے شگفتہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ شگفتہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام کاروبار اور مال و جائیداد بھی اڑن چھو ہو جاتے جنہیں وہ گنوانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ بالکنی میں آتے ہوئے وہ اپنے پیچھے بالکنی والا دروازہ بند کر آیا تھا، لیکن اس کے کمرے میں کوئی ایسی طوفانی انداز میں داخل ہوا تھا کہ وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بالکنی کی سمت والے دروازے سے اپنے کمرے میں پہنچا تو سامنے شگفتہ کو کھڑے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، شگفتہ تم؟ ہاں میں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، تم مجھے یہاں دیکھ کر اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو اپنی آنٹی سلمہ کے یہاں۔ فرید کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شگفتہ تڑک کر بولی، وہ تو میں نے تمہیں چکر دینے کے لیے فون کیا تھا۔ میں تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ کون دونوں؟ زیادہ انجان بننے کی کوشش نہ کرو فرید، وہ خوخار لہجے میں بولی، پھر دفتر کے در و دیوار کو کھوجی نظروں سے تکتے ہوئے غرائی، کہاں ہے وہ حرامزادی؟ فرید تو شگفتہ کی آمد ہی سے گھبرا گیا تھا، اور اب وہ اس سے روحی کے بارے میں استفسار بھی کر رہی تھی، گویا روحی کی وہاں آمد ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی، اور جاسوس اعظم نے ہی شگفتہ تک اس کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ فرید اپنے حواس کو قابو میں کرتے ہوئے بولا، شگفتہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کسی حرامزادی کا ذکر کر رہی ہو؟ میری طبیعت تو ٹھیک ہی ہے، لیکن میں تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے آئی ہوں۔ وہ بدستور دفتر میں چاروں جانب نظر دوڑاتے ہوئے بولی، تم نے اپنی محبوبہ نامراد کو کہاں چھپایا ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ میز کے نیچے اور دیگر کونوں کھدروں میں تاکہ جھاکی کرنے لگی۔ فرید اس وقت بالکنی والے دروازے کی جانب پشت کیے کھڑا تھا اور اندر آنے سے پہلے اس نے دروازہ بھی بھیڑ دیا تھا۔ شگفتہ بڑے غضبناک انداز میں مختلف اشیاء کو الٹ پلٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی روحی کو صلواتیں بھی سناتی جا رہی تھی۔ اس سور کی جنی نے ابھی تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا فرید، میں آج تمہاری روحی کی روح قبض کر کے چھوڑوں گی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شگفتہ، روحی یہاں نہیں آئی، تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بولتے رہے ہو، وہ غرائی۔ ساتھ ہی چیزوں کی اٹھا پٹک بھی جاری تھی۔ میں جانتی ہوں تم گزشتہ 1 سال سے چھپ چھپ کر اس سے ملتے رہے ہو۔ میں نے دانستہ تمہیں آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے اس سنہری موقع کا انتظار تھا جب میں تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں، تاکہ وہ تمام اقدامات کرنے میں مجھے آسانی رہے جو کچھ میں نے سوچ رکھے ہیں، اور آج وہ سنہری موقع مجھے مل گیا، لیکن تم نے روحی کو کہیں چھپا دیا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا نا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ فرید نے بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، روحی یہاں آئی ہی نہیں ہے تو میں اسے چھپاؤں گا کہاں؟ مجھے بالکل پکی اطلاع ملی تھی۔ تمہیں کس نے اطلاع دی تھی؟ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا سورس بتا دوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کچھ میرے نمک خوار بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تم نے کیا مجھے بالکل ہی بے دست و پا سمجھ رکھا ہے؟ قطعاً نہیں، فرید نے کہا، میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو شگفتہ۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑی، اپنی ان چکنی چوپڑی باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو فرید۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو مجھے فوراً بتا دو، روحی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ روحی کو وہ اپنی نگاہ سے ٹیکسی میں بیٹھ کر رخصت ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے یہ ڈر تو نہیں تھا کہ روحی وہاں سے برآمد ہو کر اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ اسے بس تشویش اس بات کی تھی کہ شگفتہ تک روحی کی آمد کی اطلاع کس نے پہنچائی تھی۔ خیر، اس نے ذرا سخت رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور بولا، بس بند کرو یہ تماشا۔ روحی یہاں نہ تو آئی ہے اور نہ ہی میں نے اسے کہیں چھپایا ہے، اس لیے اس کا یہاں سے برآمد ہونا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ تم خود میرا پورا کمرہ کھنگال چکی ہو۔ وہ ایک لمحے کو متذبذب نظر آئی، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت تھی کہ روحی وہاں نہیں پائی گئی تھی۔ تاہم وہ اپنا روب داب قائم رکھتے ہوئے بولی، دیکھو فرید، میں آخری بار تمہیں سمجھا رہی ہوں، جلدی سے بتا دو روحی کا تم نے کیا کیا ہے، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ تم خواہ مخواہ ایک فتنہ کھڑا کر رہی ہو۔
تم نے ضرور اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے فرید۔ وہ بے یقینی سے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر چونکتے ہوئے اضافہ کیا، اوہ میں نے باتھ روم تو دیکھا ہی نہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ ملحقہ واش روم کی جانب لپکی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ ناکام و نامراد لوٹ آئی۔ اب اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ نے جنون کی سی کیفیت اختیار کر لی تھی۔ وہ غضبناک انداز میں دھاڑی، تو تم نہیں بتاؤ گے روحی کے بارے میں؟ میں نے اسے 1 سال سے نہیں دیکھا، اور میں نے تم سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا۔